Hello viewers, I am Dr. Afsakrin, professional pharmacist and supply chain analyst. अच्छा, सप्लाई चेन के अंदर दो डिपार्टमेंट्स हैं, दो पार्ट्स होते हैं सप्लाई चेन के. एक तो प्रोक्योरमेंट का एक प्रोसेस होता है, दूसरा जो मेन है वो मटेरियल मैनेजमेंट है. मटेरियल मैनेजमेंट अपनी डिमांड फॉरवर्ड करती है तो आगे प्रोक्योरमेंट उसको प्रोक्योर करता है. ये दो साइकिल हैं, इससे सप्लाई चेन आपका क्लियर बनता है. मटेरियल मैनेजमेंट की मैं आज बात करना चाह रहा था. मटेरियल मैनेजमेंट का जो मेन बैकबोन है वो आपका डिमांड प्लानिंग फोरकास्टिंग, यानी डिमांड प्लानिंग या फोरकास्टिंग ये होना चाहिए. ये एक्चुअली बैकबोन है. इसलिए हम कहते हैं कि इन्वेंटरी टर्न ओवर ऑप्टिमाइज हम कर रहे होते हैं. इन्वेंटरी टर्न ओवर ऑप्टिमाइज उस वक्त होता है जब आपकी प्रॉपर एक डिमांड प्लानिंग होती है, यानी कि इन्वेंटरी टर्नओवर के अंदर अगर इसकी फिगर इन्वेंटरी टर्नओवर के नीचे है तो उसका मतलब है कि आप ओवर स्टॉक कर रहे हैं, आप ज़्यादा स्टॉक मंगवा रहे हैं पर आपका सेल इतना नहीं हो रहा है. एक दूसरी तरफ अगर इन्वेंटरी टर्नओवर ज़्यादा हो तो आप ओवर स्टॉक या अंडर स्टॉक है. अंडर स्टॉक का ये मतलब है कि आपके पास इतना स्टॉक नहीं है, सेल ज़्यादा है, आपके पास स्टॉक है नहीं, अब बार बार डिमांड रेस कर रहे हैं. तो ये भी एक मटेरियल मैनेजमेंट में फिर नाहिली आती है कि आप बार बार एक डिमांड रेस कर रहे हैं. आप टाइम पीरियड तो दे दें प्रोक्योरमेंट को ताकि वो एक लीड टाइम दे ताकि वो प्रॉपरली चीज़ें अरेंज कर पाए टाइम पीरियड में. इतना भी चीज़ें मंगवा के ना रखें जो आप ऐसे ही बैठे उसे एक्सपायर कर बैठें. तो इन्वेंटरी टर्नओवर का जो फाइनेंशियल फिगर है वो अप्रोक्सीमेट 6 to 7 के बीच में है. ये एक बेहतरीन इसका इन्वेंटरी टर्नओवर होता है. तो मैं बात करूँगा मटेरियल मैनेजमेंट में डिमांड प्लानिंग कैसे करते हैं. अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं ये एक फिगर है, ये हॉन हेल्थ सर्विस हॉन हॉस्पिटल का एक बेहतरीन एक प्लानिंग सिस्टम होता है. चूँकि मैं भी हिस्सा रहा हूँ मटेरियल मैनेजमेंट में, लेकिन बदकिस्मती मैं बाहर दुबई की तरफ निकला था, इसलिए मैं वहाँ से रिज़ाइन कर गया था. तो बहरहाल तो आपको इसकी बता देता हूँ इसकी हम डिमांड प्लानिंग कैसे करते हैं. इससे पहले अभी रिसेंट मेरे एक इंटरव्यू हुआ था प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से. तो वो भाई में लीड टाइम समझा रहा था, शायद समझ नहीं पाया, तो वो कहने लगा फार्मेसी के हवाले से था तो सुबह शाम चौकस भेजना पड़ता है. तो मैं हैरत ज़्यादा हुआ, अगर प्रोक्योरमेंट को सुबह शाम चौकस रहना पड़ता है तो इसका मतलब है वो मटेरियल मैनेजमेंट की नाअहली है, आपको कोई प्रॉपर डिमांड प्लानिंग ही नहीं है. अगर डिमांड प्लानिंग होता तो चौकस की क्या बात है. कोई अनप्रेडिक्टेबल आइटम में समझ में आता है, या एक चीज़ है जो अभी फॉर्मूलरी में ऐड हुआ, एक सर्जन आपसे करवा रहा है कि यार ये तो वो समझ में आ जाता है. बाकी एक थ्रू एक स्मूथ एक सिस्टम के थ्रू चल रहा होता है तो उसमें आपकी प्रॉपर डिमांड प्लानिंग होती है. तो आइए आपको मैं बता देता हूँ हम डिमांड प्लानिंग कैसे करते हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वेयर हाउस डिपार्टमेंट अंदर होता है, तो एंड यूज़र चाहे वो फार्मेसी वाला या स्टोर वाला है, वो कम से कम एटलीस्ट 15 दिन पहले अपना डिमांड रेस करता है, बता देता है, इंटीमेट करता है कि यार मुझे 15 दिन बाद मुझे ये सामान की ज़रूरत पड़ेगी. ये होता है. दूसरा ये होता है कि एटलीस्ट वो एक डिमांड कर देते हैं एंड जो यूज़र है स्टोर या फार्मेसी वाले एम्बुलेटरी केयर सर्विस वाले 3 मंथ का एक डिमांड प्लानिंग करते हैं और वो लीड टाइम एटलीस्ट 30 दिन भी रखते हैं या 45 दिन रखते हैं. 30 दिन या 45 दिन लीड टाइम का ये मतलब है कि आप जो डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड की वो स्टॉक आपके पहुंचने तक जो टाइम इंटरवल है वो एक्चुअल लीड टाइम है. वो 30 दिन भी 30 दिन या 45 दिन का आप उन्हें टाइम दे रहे हैं, यार ये 30 या 45 दिन में चीज़ें हमें अरेंज करके दे, ये एक लीड टाइम है. हर डिमांड प्लानिंग के अंदर एक लीड टाइम ज़रूर रखा जाता है. मोस्टली जहाँ पे प्रॉपर सप्लाई चेन सिस्टम होता है तो उसमें लीड टाइम रखा जाता है. लेकिन मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको विद इन वीक में भी दे देते हैं, विद इन एक दिन में भी दे देते हैं, लेकिन प्रॉपर ये है कि इसका लीड टाइम रखा जाए. अब आए अगर हम 3 मंथ्स का हम किस तरह प्लानिंग करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ.
اب ہمارے پاس ایک ڈیمانڈ پلاننگ تھی جولائی ٹو سپتمبر، جولائی اگست سپتمبر کا اگر میں 3 منتھ کا ایک پلاننگ کرنا چاہ رہا ہوں تو سسٹم سے ایک آئٹم سمری نکلتی ہے، ہم آئٹم سمری نکالیں گے، اس آئٹم سمری میں جولائی اگست سپتمبر کی اس میں جو ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ایشو کوانٹٹی ظاہر ہوگا، ہم دیکھیں گے 3 منتھ میں کتنا کنزمپشن ہوگا وہ ہمیں ریکوائرڈ ہوگا، اس میں ہمیں یہ جو آئٹم سمری کے اندر آئٹم کوڈ آئٹم یونٹ اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، ایک سمری بنانا ہے یا ایک سمری آپ لکھیں اس کو یہاں پہ یہ جو آئٹم کوڈ آئٹم نیم اور یونٹ اس کو آپ پیسٹ کر دیں، کنٹرول اس کو آپ نے سلیکٹ کر دیا، کنٹرول سی کر دیں اور یہاں پہ کنٹرول وی کر دیں، یہ پیسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں ایک کولم بنانی ہے جولائی ٹو سپتمبر، یہ آپ کی کنزمپشن آئے گی، یہ کنزمپشن آپ کی یہ ایشو کوانٹٹی، اس ایشو کوانٹٹی کو آپ نے یہاں پہ کنٹرول وی کر کے پیسٹ کرنا، یہ آپ کا پورا آ جائے گا۔ اب ہم یہاں اس کولم میں لکھیں گے پر منتھ کنزمپشن، پر منتھ کنزمپشن کیا ہے، کیونکہ 3 منتھ کا نکالا آپ از ایکول کر دیں، اس کو سلیکٹ کر دیں، پھر ڈیوائڈ کر دیں 3، ڈیوائڈ بائی 3 کر دیں، یہ آپ کی پر منتھ کنزمپشن ہے، اس کو آپ ڈریگ کر دیں، یہ فارمولا پٹ ہو جائے گا، یہ آپ کو پر منتھ کا کنزمپشن بتا دے گا۔ اگر 11 ہے تو ایک منتھ آپ کا جو ایوریج ہو رہا ہے وہ 4 منتھ کا 4 کی ہے، بالکل یہی 3 منتھ کنزمپشن والی آپ نے واپس پھر لکھنا ہے، کنزمپشن ان 3 منتھ بیسڈ آن ہسٹوریکل ڈیٹا۔ اب اس کو نکالنے کا وہی طریقہ از ایکول بھی، چونکہ آلریڈی 3 منتھس کا آپ کے پاس یہاں پہ آپ یہاں اس کو از ایکول ٹو کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر کے اس کو ڈریگ کر دیں، ایک یہ فارمولا ہے، دوسرا فارمولا یہ ہے کہ از ایکول ٹو کر دیں، 1 منتھ کا نکالا تھا، اس کو آپ شفٹ بائی یہ اسٹیرک دبائیں، ملٹیپلائی کریں اس کے ساتھ، تو یہ بھی آپ کے پاس 3 منتھس کا آ جائے گا۔ اچھا سوری، یہ 3 منتھس کا نہیں ہے، یہ پر منتھس کا ہے۔ اس کو آپ نے E3 کر کے شفٹ اسٹیرک کر دیں، پھر اس کے بعد اس کو آپ نے 3 سے کرنا، چونکہ 3 منتھ سے اس کو ملٹیپلائی بائی 3 کرنا ہے، آپ 3 کریں، اس کے بعد اس کو ڈریگ کر دیں، یہ آپ کے پاس 3 منتھس کا، یہ 2 فارمولا آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہم ایک کولم بناتے ہیں پروویژن فار شارٹیج اینڈ نان اویلیبلٹی آف ڈرگس کا ہے، یعنی اس 3 منتھ کے اندر جو شارٹیج رہا اس کو آپ نے پراپر انالائز کرنا ہوتا ہے، اس کی انالائسس آپ اسٹاک آؤٹ رپورٹ ایک بناتے ہیں جو 3 منتھس کی تھی، جولائی اگست سپتمبر کی ایک آپ نے اسٹاک آؤٹ رپورٹ آپ سسٹم سے جنریٹ کروا سکتے ہیں، تو اس میں وہ اسٹاک آؤٹ کی ایک رپورٹ دے دے گی، یہ آپ کا یہ اتنے دن لگا، اس میں پھر آپ نے انالائز کرنا، ہو سکتا ہے کہ یہ برانڈ اس برانڈ کے بعد آپ کو دوسرا برانڈ اویلیبل تھا اس لیے اسٹاک آؤٹ تھا، ان چیزوں کا آپ نے پراپر انالائز کرنا ہے، اس کو انالائز کر کے پھر آپ یہاں پہ مینشن کرنا ہے، اگر واقعی اسٹاک آؤٹ تھا کتنے دن تھا وہ آپ یہاں لکھتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں، اگر اتنے آپ کو زیادہ کوانٹٹی ہے تو وہ آٹومیٹکلی آگے ٹوٹل ریکوائرڈ کوانٹٹی میں ایڈ کرتا چلا جائے گا، اس سے ہٹا دیں یہاں سے فی الحال۔ تو اس کے بعد آئیں لیڈ کنزمپشن میں ایک ٹائم لیڈ پیریڈ رکھنا چاہ رہا ہوں 30 دن کی، اب اس کو ہم لیڈ ٹائم کیسے، اس کا ایک فارمولا ہے لیڈ ٹائم کا، ہم یہاں سے سمجھتے ہیں، یہ فارمولا لیڈ ٹائم از ایکول ٹو ریکوائرڈ کنزمپشن، جو آپ 3 منتھ کی جو کنزمپشن نکال رہے ہیں ڈیوائڈ بائی 1 کر دیں، ملٹیپلائی بائی لیڈ ٹائم ان ڈیز، 30 دن کا آپ لیڈ ٹائم رکھنا چاہ رہے ہیں، 45 کا وہ آپ نے 40 ڈیز یا 30 ڈیز وہ مینشن کرنا ہے، ڈیوائڈ بائی ریکوائرڈ کنزمپشن، یعنی 3 منتھ کا ہے تو وہ ڈیز میرے لکھنا ہے یہاں پہ، 3 منتھ سے تو یہ ٹوٹل 90 ڈیز یا 90 ڈیز ہو جائے گے۔ تو آئیں اس کا میں فارمولا لکھتے ہیں، اب یہاں پہ 45 ڈیز کا مینشن ہے تو اس کا میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں، ایکول ٹو کر دیں، اس کو کر دیں، پھر یہاں پہ جو آپ کا کنزمپشن ہے، کنزمپشن 3 منتھ کا کنزمپشن آپ کو چاہیے لے لیں، پلس کر دیں پروویژن آف شارٹیج رہا تھا اس کو آپ لے لیں، تو یہ ریکوائرڈ کنزمپشن پر ڈیوائڈ بائی 1 ملٹیپلائی بائی، اب آپ لیڈ ٹائم کتنا دن رکھنا چاہیں گے، اب میں 30 دن کا رکھنا چاہوں گا، 1 منتھ کا 30 کر دیتا ہوں، 30 کا آپ رکھیں، 30 کے بعد
اس کو کر دیں پھر ڈیوائڈ کر دیں، چونکہ 3 منتھس کا 90 کر دیں، تو یہ آپ کے پاس لیڈ ٹائم کا فارمولہ آ جائے گا 30 ڈیز کا۔ تو میں 30 ڈیز کو یہاں سے ڈریگ کر دیتا ہوں، تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو ایک منتھ کا جو لیڈ ٹائم کا وہ کوانٹٹی آپ کو بتا رہی ہے۔ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹ سیم یہ 1 منتھ کا تھا، تو یہ 1 منتھ کا یہ آپ کو یہیں دے رہا ہے۔ اب آپ اس کی بدلی یہاں اس فارمولے میں اگر آپ 40 ڈیز کا لیڈ ٹائم ہے، 45 ڈیز ہے، 45 لے لیں، تو یہ آپ کو 45 ڈیز کا لیڈ ٹائم کے جتنے بھی کنزمپشن ہوگی یا چیزیں ارینج ہونے میں جو ٹائم لگے گا، جو ڈسپینس ہوگا، وہ لیڈ ٹائم کی چیزیں آپ کو یہاں پرووائڈ کر دے گا۔ یہ 348 ہو جائے گا، تو یہ آپ کو بتا رہا ہے۔ اب دوسرا رہا جو ایگزیکٹ جس دن آپ ڈیمانڈ پلاننگ کر رہے ہیں، آئٹم سمری کس منتھ کی ہے، جون کی ہے، یعنی کہ 1 منتھ پہلے میں اس کی انالائز کر رہا ہوں۔ بفر سٹاک میں نے 1 منتھ کا رکھا ہوا ہے، جولائی اگست ستمبر 3 منتھ کا سٹاک چاہیے تھا مجھے، لیکن میں پلاننگ جون میں کر رہا ہوں۔ تو جس ٹائم آپ پلاننگ کر رہے ہیں اس کا جو بیلنس کوانٹٹی ہے وہ لے لیں، اس بیلنس کوانٹٹی کو آپ نے اٹھا کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے۔ پیسٹ کر دیا آپ نے۔ اب اس کے بعد ٹوٹل کوانٹٹی ریکوائرڈ، کیا ٹوٹل کوانٹٹی ریکوائرڈ ہے جو آپ آگے بھجوانا چاہیں پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کو تاکہ وہ ٹائم پروکیور کر سکیں، تو اس میں آپ نے کر دیا ایزیکول کر رہے آپ 3 منتھ کی کنزمپشن، آپ 3 منتھ کی ان کو بتا رہے ہیں کہ اسٹاک ان کو چاہیے، آپ کر دیں۔ اور بیچ میں جو پروویژن انہوں شارٹیج رہا اسے آپ شفٹ پلس دبانے پلس کر دیں، اس کو سلیکٹ کر دیں، ٹھیک ہوگی۔ اس کے بعد لیڈ ٹائم اس پیریڈ کو بھی آپ نے پلس کر دینا، یہ آپ نے پلس کر دیں۔ اس کے بعد چونکہ آپ کے پاس ایک بیلنس کوانٹٹی ہے اس ٹائم اویلیبل، اس کو آپ نے مائنس کرنا، مائنس کر کے یہ بیلنس کوانٹٹی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ ایکچولی ٹوٹل کوانٹٹی ریکوائرڈ کوانٹٹی آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو کتنے 3 منتھ کے لیے آپ کو یہ اسٹاک چاہیے۔ اب یہ ڈیمانڈ آپ نے ایکسل شیٹ میں بنائی، پھر اس کو اسی ڈیمانڈ کو آپ اپنے پراپر سسٹم کے تھرو اس کی پرچیز ریکویزیشن جنریٹ کریں گے، جو آپ آگے پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کو فارورڈ کر دیں گے۔ اب اس کے اندر اگر آپ بجٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی راکٹ سائنس فارمولا ہے نہیں بجٹنگ کا۔ اب ظاہر بات ہے بڑے آرگنائزیشنز کے اندر یہ کیونکہ 2016 کا ایک پلاننگ تھی، تو ڈیمانڈ پلاننگ اگر مجھے کرنا ہو تو میں 2015 کو اٹھاؤں گا، پچھلے سال۔ جو یہ ان آرگنائزیشن میں ہوتا ہے جن کا ایک پراپر ایک اسموتھ سپلائی چین کا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ سیزنل بیسس میں چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی، اس لیے وہ پچھلے ایئر کے چیز اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جس طرح یہاں پہ میں جا رہا ہوں ایشو ریٹ سے، چونکہ ایشو کوانٹٹی تھا، یہ ٹوٹل کوانٹٹی تھا، یہ ایشو ریٹ ہی چاہ، یہ ریٹ آپ لے لیں گے بجٹنگ کے لیے، تو وہ آپ کو بتا دے گا ٹوٹل کتنا بجٹ ریکوائرڈ ہے۔ اگر مجھے بجٹنگ کرنی ہے تو اس میں یہ کروں گا کہ سمری کے اندر میں ریٹ ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں آلریڈی آپ کے پاس ایشو کوانٹٹیز تھے، ایشو ریٹ یہ ریٹ ڈالیں جو پچھلا جو کس ریٹ پہ آپ نے اس کی ایشورنس کی ہے یا اس کو سیل آؤٹ کیا، اس کو آپ کاپی کریں، اسی کو آپ کنٹرول بھی پیسٹ کر دیں، یہ ریٹ آ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر آپ اس کو آپ کر دیں ٹوٹل اماؤنٹ کر دیں، ٹوٹل اماؤنٹ کر دیں، پھر اس کو ایکول کر دیں، اس ریٹ کو آپ نے ضرب کر دینا ٹوٹل کوانٹٹی سے، جو ریکوائرڈ کوانٹٹی، یہ ایکچولی آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ آپ کے پاس یہ جو اماؤنٹ آ رہی ہے، ٹوٹل اماؤنٹ یہ آ رہی ہے، یہ ریٹ تھا ایک تھا، یہ ٹوٹل اماؤنٹ تھا، لاسٹ میں آپ نے اس کو سم کرنا۔ اب آپ دیکھیں گے اس میں چونکہ کوانٹٹی ایکسٹرا تھی آلریڈی آپ کے پاس پڑی ہے، اس کو یہ بریکٹ میں دے رہا ہے، مائنس میں دے رہا ہے۔ تو ابھی ہم یہ کریں گے، ہمیں جو چاہیے وہ یہ والی ہے، ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے بجٹنگ کے لیے، چونکہ پچھلے سال کا 1 سال بعد شاید ریٹس بھی بڑھ جاتے ہیں، تو اس حساب سے آپ دیکھ لیجیے گا۔ چونکہ یہ ریٹیل پرائس ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، یہ ریٹیل پرائس میں موسٹلی تقریباً 15% مارجن ہوتا ہے، تو اگر یہ جو اماؤنٹ آ رہا ہوگا
آپ اس میں سے 5% لیس کر دیں، کیونکہ ریٹیل پرائس بیسس پہ ٹوٹل اماؤنٹ ہے، 5% لیس کر دیں، وہ آپ کا ٹوٹل بجٹ ہوگا جو آپ کو ریکوائرڈ ہوگا اس 3 منتھ کے لیے، اگر آپ نے بجٹ پلاننگ کرنی ہے۔ اچھا، اگر آپ کی پلاننگ اتنی بری ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ چیزیں آپ کے پاس اسٹاک ہی نہیں ہے، آپ پیٹی کیش سے منگوانا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ اس کا لیڈ ٹائم کیسے نکالیں گے؟ یہ ایک تو لیڈ ٹائم ہوا، لیکن چونکہ آپ کرنٹ اسٹاک بھی آ رہا ہے، اب آپ اس کو یہ کریں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پیٹی کیش میں کوئی ارجنٹ چیزیں منگوانی تو میں کیسے اس کو نکالوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ از ایکول کر دیں، ٹھیک ہے، وہی لیڈ ٹائم کا فارمولا لگے گا، از ایکول ٹو کر دیں، کیونکہ اب جو ٹوٹل کنٹرول ریکوائرڈ یہ والی اس کو آپ کر دیں، یہ آپ نے لینا ڈیوائڈ بائی 1، وہی فارمولا ہے لیڈ ٹائم کا، ملٹیپلائی بائی لیڈ ٹائم آپ 30 ڈیز کا رکھ رہے ہیں، 30 ڈیز ڈیوائڈ بائی 30 ڈیز کر دیا آپ نے، جو کنزمپشن نے 3 منتھ پیریڈس کا آپ 90 ڈیز کر دیں، یہ آپ کو یہاں سے سسٹم آپ کو بتا دے گا کہ 30 دن کے اندر، چونکہ اس کو ٹوٹل کنٹرول ریکوائرڈ سے کیا، چونکہ آپ کے پاس اسٹاک آلریڈی کچھ پڑا تھا، اس حساب سے ٹوٹل کنٹرول ریکوائرڈ جو آپ نے نکالا ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی جو آپ چاہ رہے ہیں جو ایمرجنسی بیسس میں منگوانے ہیں، تو وہ پیٹی کیش یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں، وہ دیکھیں یہ کوانٹیٹیز ہیں جو بھی 30 دن کے اندر کنزیوم ہوں گے، یہ پھر آپ پہ ڈپینڈ کرنا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا منگوانا ہے کیا کرنا ہے، پروکیورمنٹ سے منگوانا یا خود اس کے کوئی بندوبست کرنا، تو یہ اس کی ایک پراپر انالائسس ہے۔ اچھا، باقی اس ٹوٹل اماؤنٹ میں آپ دیکھیں تو اس میں جو اماؤنٹ آ رہی ہے، یہ پلس میں جو آ رہی ہے، ایک تو یہ بریکٹ مارے، یہ مائنس مارے، اس کا آلریڈی میں نے ایک یوٹیوب میں اس کا ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے، جس میں میں نے بتایا شارٹ اس انوینٹری اس فزیکل انوینٹری کے، اس میں نے بتایا فزیکل انوینٹری میں ہم کیسے اس کا فارمولا لگاتے ہیں، یہ فارمولا سے نیچے آپ نے لگانا، شارٹ پہ جو مائنس آپ یہ فارمولا لگائیں گے تو وہ آپ کو جو مائنس والی وہ اماؤنٹ کو یہ بتا دے گی، ایکسیس میں یہ آپ نے یہ فارمولا لگانا ہے، اور یہ فارمولا آلریڈی میں نے فزیکل انوینٹری کے ایک ویڈیو میں لگائی ہوئی ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔